अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक जंग ऐसी भी होती है जिसमें ना कोई गोली चलती है, ना कोई बम गिरता है और फिर एक पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाता है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक ईरान से जुड़े हुए हैकर्स ने, जी हाँ, ये जो हैकर होते हैं ना, उन्होंने ब्रिटेन के एक बिजली घर को पूरे 4 दिन तक बंद कर दिया था, बगैर कोई मिसाइल चलाए, बगैर किसी फौज के, सिर्फ एक कंप्यूटर के जरिए। ये ईरान का अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला था जो उसने किया, और माहिरीन कहते हैं कि यह ब्रिटेन की बिजली के निजाम पर अपनी तरह का पहला कामयाब हमला था। और इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सुनने और देखने को मिलेगा। आप सुनेंगे कि कैसे कनाडा ने अमेरिका के साथ जंग का ऐलान कर दिया। जी हाँ, ये एक ऐसी जंग है जो सबसे बड़े इत्तेहादियों, दो सबसे बड़े दोस्तों के दरमियान हो रही है, कोई सोच भी नहीं सकता था। आप देखेंगे कि कैसे इस बार खुद अमेरिका इजराइल को छोड़कर तुर्की के साथ खड़ा हो गया, और आखिर में एक नया ईरान जो अब अपनी पूरी सोच बदल रहा है, अपना डॉक्ट्राइन बदल रहा है। तो आइए नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि ये गुजारिश आपसे हमेशा होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो, ये तज्जिए और ये इंफॉर्मेशन कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप उसे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल, क्योंकि वहां पर मैं लाइव आता हूं, लाइव आपसे बात करता हूं और आपकी कॉल्स भी लेता हूं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले उस साइबर हमले को समझते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है और इतनी बड़ी बात ये क्यों है। हुआ ये नाजरीन कि ईरान से जुड़े हुए हैकर्स ब्रिटेन के एक बिजली घर के कंप्यूटर निजाम में घुस जाते हैं, और उन्होंने उस बिजली घर को, उस पावर स्टेशन को पूरे 4 दिन तक जो है वो ठप करके रख दिया था। अब यहां पर एक बात जो है बहुत जरूरी है, ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। जिस बिजली घर पर हमला हुआ वो एक छोटा बिजली घर था, इसलिए ब्रिटेन की पूरी जो कौमी बिजली है वो मुतासिर नहीं हुई। ब्रिटेन की हुकूमत ने भी यही कहा है कि पूरा निजाम बंद नहीं हुआ है, लेकिन असल खौफ इस बात में नहीं, असल खौफ इस बात में है जो इस हमले ने साबित कर दिया। और वो बात यह है नाजरीन कि ईरान अब समंदर पार बैठकर सिर्फ एक कंप्यूटर के जरिए एक मगरबी मुल्क के निजाम तक पहुंच सकता, फिर उस मुल्क पर हमला कर सकता है, उस निजाम को हाईजैक कर सकता है जिस पे पूरी जिंदगी चलती है। और ये सिर्फ बरतानिया तक महदूद नहीं रहा। ठीक उसी वक्त अमेरिका में भी ईरान से जुड़े हुए हैकर्स ने 12 रियासतों के पानी के निजाम पर हमले किए। कुछ जगहों पर पानी का दबाव गिर गया और लोगों को पानी उबाल कर पीना पड़ा, आम टैप वाटर मौजूद नहीं था। और द टेलीग्राफ के मुताबिक इस हमले का मकसद तबाही मचाना शायद भले ना हो, बल्कि सिर्फ एक झलक दिखाना था, एक पैगाम देना था कि हम तुम तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी जो ईरान के हिस्से में आई। यानी ये एक छोटी सी हरकत नहीं थी, ये एक खामोश पैगाम था ईरान के तमाम दुश्मनों के नाम कि जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, वो अब उस नए और अनकन्वेंशनल तरीके से लड़ी जाएगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते, जो किसी मुल्क के घर में रोशनी तक के निजाम को जो है वो अटैक कर रही है नाज़रीन। और अब एक ऐसी खबर मैं आपके लिए लाया हूं जो बताती है कि अमेरिका की दुश्मनी अब सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रही। ये खबर उस मुल्क की है जो बरसों से अमेरिका का सबसे करीबी हमसाया और दोस्त रहा है, और मैं बात कर रहा हूं यहां पे नाज़रीन कनाडा की। फाइनेंशियल टाइम्स की ये न्यूज है। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने एक ऐसी बात कह दी है जो दोस्तों के दरमियान शायद कभी सुनी भी ना जाती। उसने कहा है कि आप जंग में होते हैं जब आप पर हमला होता है, और हम पर हमला हो चुका है। कनाडा पर हमला करने वाला कौन है? अमेरिका। और ये नौबत आई कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं नाज़रीन। हुआ ये कि अमेरिका ने कनाडा के तकरीबन 20 अरब डॉलर्स के सामान पर 50% नया टैक्स यानी टैरिफ लगा दिया। इसमें शराब से लेकर हॉकी के सामान तक बहुत कुछ शामिल था। जवाब में कनाडा ने अपने मुज़ाकरात रोक दिए और ऐलान किया कि वो भी अमेरिका के सामान पर बिल्कुल इसी तरह जवाबी टैक्स लगाएगा। और कार्नी ने, जो वज़ीर आज़म है कनाडा के, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उसने कहा कि हम शुरू से ही पहचान गए थे कि अमेरिका बदल चुका है और हम अपने पुराने ताल्लुक की तरफ वापस नहीं जाएंगे। और इस झगड़े में एक बड़ी दिलचस्प पहलू भी है जो दो मुल्कों की एक दूसरे पर मजबूरी भी दिखाता है। बात नाज़रीन ये है कि कनाडा अमेरिका को उसकी जरूरत की तकरीबन सारी कुदरती गैस, 90% गैस देता है। उसके बिजली घरों की, उसके बिजली की जरूरत का 85% और उसके तेल की जरूरत का 60% भी कनाडा से जाता है अमेरिका को।
یعنی اتنا محتاج ہے امریکہ کینیڈا کا. یعنی یہ دونوں ملک ایک دوسرے میں اتنی گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں کہ اچانک الگ ہونا دونوں کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا, خاص طور پہ امریکہ کے لیے. لیکن اس سب کے باوجود خود ٹرمپ نے بھی اس آگ میں تیل ڈالا ہے. فاکس نیوز کے مطابق ٹرمپ نے کینیڈا پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا ریاست بنے بغیر ریاست کے فائدے چاہتا ہے. یعنی ایک طرف ایک دوست ملک کہتا ہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے, دوسری طرف امریکہ کا صدر اسے تانا دے رہا ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ تک دھمکی دی تھی کہ ہم کینیڈا کو امریکہ کی ریاست بنا لیں گے. یعنی باقاعدہ طور پہ کینیڈا کا جو الحاق ہے وہ کر لیا جائے گا. یہ کسی بھی ملک کی خود مختاری کے لیے بہت بڑی گالی ہے ناظرین. اور اب اس کہانی کے اندر سب سے چونکا دینے والا موڑ آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اور ترکی شام کے معاملے پر جنگ کے قریب آ گئے ہیں. اب اس کہانی میں ایک ایسی بات سامنے آئی ہے کہ خود اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے, کیونکہ اس بار امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ وہ ترکی کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے. امریکی ایلچی ہے ٹام بیرک, اس نے کہا ہے کہ ترکی اس پورے تناؤ میں بھی صبر سے کام لے رہا ہے اور وہ کوئی فوجی تصادم نہیں چاہتا. میں پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اسرائیل اور ترکی آمنے سامنے آ چکے ہیں, اور یہ جو ٹام بیرک کی گفتگو ہے, جو بیان ہے, یہ واضح کر رہا ہے کہ امریکہ ترکی کے ساتھ کھڑا ہے. اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جو اسرائیل کو بری طرح چبھی. اس نے کہا کہ ترکی کے لوگ شکاری نہیں ہیں, پریڈیٹرز نہیں ہیں. اور بیرک یہاں نہیں رکا, اس نے ایک اور بات کر کے اسرائیل کے دعوے کی ہوا بھی نکال دی. اسرائیل نے کہا تھا کہ اس نے شام پر یعنی سیریا پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ ترکی وہاں پر اپنی فوج تعینات کرنے والا تھا. لیکن بیرک نے کہا, امریکن ایمبیسڈر نے کہا کہ امریکی خفیہ اداروں نے ایسی کوئی ترکش تعیناتی نہیں دیکھی. اور اس نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ حملہ شاید ترکی کو غصے میں بھڑکانے کے لیے کیا گیا تاکہ اسرائیل کے آنے والے انتخابات سے پہلے نیتنیاہو کو کوئی سیاسی فائدہ ہو سکے. گائز, یہ امریکہ کا ایمبیسڈر کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ ایک چال پر مبنی ہیں. آپ سوچئے کیسے الائنمنٹس ری الائن ہو رہی ہے. ترکی, ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹام بیرک جو ہے وہ امریکہ کا سپوکس پرسن نہیں, وہ ترکی کا سپوکس پرسن, اور اسرائیل کو وہ اس کھری کھری سنا رہا ہے. اور اس میں سب سے دلچسپ بات ابھی آتی ہے, خود اسرائیل کی اپنی فوج, اسرائیلی ایئر فورس کے ایک ذریعے نے اپنے ہی وزیر دفاع, جو اسرائیل کیڈز ہیں ان کے وزیر دفاع, اس کی بات کو جھوٹ ثابت کر دیا. کیڈز نے کہا تھا کہ فوج نے پختہ خفیہ معلومات کی بنیاد پر اس حملے کی سفارش کی تھی, لیکن اس فوجی ذریعے نے کہا ہے کہ نہیں, یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا بلکہ یہ فیصلہ نیتنیاہو اور کیٹس نے خود کیا تھا, اور فوج نے تو ترکش موجودگی کے خطرے کو نسبتاً محدود بتایا تھا. یعنی جس خفیہ معلومات کا حوالہ دے کر یہ حملہ کیا گیا اسے امریکہ نے بھی جھوٹ کہا, خود اسرائیل کی اپنی فوج نے بھی جھوٹ کہا. اور اس صورتحال نے اسرائیل کو اتنا بے چین کر دیا ہے کہ اس نے اپنا غصہ سیدھا امریکہ کے اسی ایلچی پر نکال دیا. اب میں آپ کو ایک اور ڈیولپمنٹ بتانے جا رہا ہوں. العربیہ کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع کیٹس نے ٹام بیرک کی کھلی مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ بیرک کے بیانات غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ خود ٹرمپ کے موقف کے بھی خلاف ہیں, خاص کر گولان کی پہاڑیوں کے معاملے پر. اب ذرا اس بات کو ذرا سوچئے, کتنا سٹرینج ہے. اسرائیل جسے امریکہ کا سب سے قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے, خود امریکہ ایک نمائندے پر سینہ بسینہ تنقید کر رہا ہے. اور اس پورے جھگڑے کی اصل جڑ کیا ہے, اس کا جواب ایک بے حد عمدہ تجزیے میں ہے. الجزیرہ پر گیلپ ڈیلے, یہ ایک تجزیہ کار ہے, انہوں نے تجزیہ کیا. اس نے کہا کہ ترکی چاہتا ہے کہ اس کا ہمسایہ یعنی سیریا, شام, ایک مضبوط, مستحکم اور مستقل مرکزی حکومت والا ملک ہو, جبکہ اسرائیل اس کے بالکل الٹ چاہتا ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ شام کمزور رہے, بکھرا رہے اور اس کے پاس کوئی بڑی فوجی طاقت نہ ہو. یعنی دونوں کی خواہشیں ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہیں, اور یہی اس پورے تناؤ کی اصل بنیاد ہے, وہ ہے شام کا مستقبل. اور اسی درمیان ایک اور خبر آ جاتی ہے جو بتاتی ہے کہ ناظرین, امریکہ اب ایک نئی حقیقت تسلیم کر رہا ہے. یہی امریکی ایلچی جن کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں, ٹام بیرک نے لبنان کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا, اور یہ جملے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی خبریں میرے پاس ہوتی ہیں جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں. کیوں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے ملکوں کی پالیسی کیا ہوگی. اب سوچئے, ٹام بیرک کہتا ہے
کہ لبنان کے مسئلے کا کوئی ممکن مستقل حل نہیں جب تک کہ حزب اللہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر نہ بٹھایا جائے۔ اب مجھ سے پہلے لبنان کے مسئلے کا جو حل نکالا تھا خود وزیر خارجہ آف امریکہ مارکو روبیو نے، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں ایک طرف اسرائیل کو بلایا گیا تھا اور ایک طرف لبنان کے وزیر اعظم کو بلایا گیا تھا اور امریکہ بیچ میں بیٹھ گیا تھا اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بظاہر معاہدہ ہو گیا تھا لیکن مسئلہ آج جو کا تو ہے۔ خود اب امریکہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جب تک لبنان کے مسئلے پہ آپ ایران اور حزب اللہ کو شامل نہیں کریں گے تب تک حل نہیں نکلے گا۔ اس نے صاف کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میز پر وہ لوگ بیٹھے ہی نہیں جو فیصلہ کر سکیں، فیصلہ کرنے والے لوگ تو حزب اللہ اور ایران ہیں۔ یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھیں۔ برسوں سے امریکہ کی کوشش یہی رہی ہے کہ وہ ایران کو ایک کونے میں دھکیل دے، اسے غیر اہم ثابت کرے، لیکن آج خود اس کا اپنا ایلچی کہہ رہا ہے کہ ایران کے بغیر اس خطے کا کوئی مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جس سے وہ اتنی جنگ کے بعد بھی کمزور کرنا چاہتے تھے، آج اس کی اہمیت خود اپنی زبان سے تسلیم کر رہے ہیں۔ اور اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں ایک اور بڑی اہم خبر آئی ہے۔ دی کریڈل ایک اخبار ہے، اس کے مطابق ایران اب ایک دعوت پر غور کر رہا ہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا، مکہ دفاعی معاہدہ۔ مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کی ایران کو باقاعدہ طور پہ دعوت دے دی گئی ہے، جو کچھ ہفتے پہلے پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ یہ بات ایران کی پارلیمنٹ کی سرکاری نیوز ایجنسی کے سربراہ مہدی رحیمی نے بتائی ہے۔ سورس بھی آپ کو بتا رہا ہوں، جا کے چیک کر سکتے ہیں آپ۔ اس نے کہا ہے کہ ایران کو اس معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت ملی ہے اور اس تجویز پر غور بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اب یہ مکہ معاہدہ یہ کیا تھا بتا چکا ہوں، یہ دفاعی معاہدہ تھا جس کے تحت اگر ان میں سے کسی بھی ایک ملک پر حملہ ہو تو اسے تینوں پر حملہ سمجھا جائے گا اور تینوں مل کر اس کا جواب دیں گے، یعنی بالکل نیٹو کے اصول جیسا۔ اگر سچ میں ایران اس میں شامل ہو جاتا ہے ناظرین تو اس پورے خطے کا نقشہ بدل جائے گا، کیونکہ رحیمی نے خود کہا ہے کہ یہ ایران کے لیے ایک کامیابی ہے، کیونکہ اس خطے کے ملک اب اپنی جو حفاظت ہے اس کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ کہ امریکہ کی طرف۔ یعنی جس امریکہ نے ایران کو اکیلا کرنے کی اتنی لیے جنگ لڑی، اپنے لوگ مروائے، اتنا اربوں ڈالر خرچ کیے، اس جنگ کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ خطے کے سب ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایران اس کا حصہ ہے۔ اتنا مضبوط الائنس بننے جا رہا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی بنا نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ کتنی بڑی فتح، اور اب ان تمام کہانیوں کو اسرائیل، ترکی اور شام کی ایک ساتھ جوڑ کر ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایک بہت عمدہ تجزیے کا سہارا لیں گے جو خود اسرائیلی اخبار ہیرٹس کا تجزیہ ہے۔ ہیرٹس کے ماہر ہیں اموس ہیرل، وہ لکھتے ہیں کہ نیتن یاہو ان تمام جھگڑوں کے ذریعے دراصل ایک نیا محاذ کھول رہا ہے ترکی اور شام کے خلاف، لیکن کیوں؟ ہیرل کے مطابق اس کی اصل وجہ کوئی فوجی خطرہ نہیں بلکہ خود نیتن یاہو کی سیاسی پریشانی۔ بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت آنے والے انتخابات میں ناظرین کمزور نظر آ رہی ہے اور اس کے مخالفین آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو ہیرل کہتا ہے کہ نیتن یاہو ایک نیا دشمن کھڑا کر کے اپنے لوگوں کا دھیان اپنی سیاسی ناکامی سے ہٹانا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے طاقتور جو ایک لیڈر ہے، ایک ایسا لیڈر جو کہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے طور پر دیکھیں۔ اور خود ہیرٹس کے اداریے نے بھی ایک بہت سخت بات کہی۔ اس نے کہا کہ نیتن یاہو اسرائیل کو ایک اور بے مقصد پوائنٹلیس تصادم کی طرف گھسیٹ رہا ہے، اور یہ کہ فوجی طاقت کبھی بھی سفارتکاری کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ یعنی اسرائیل کے اپنے اخبار کے مطابق یہ پوری ترکی دشمنی ایک ملک کی حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک شخص کی سیاسی بقا کی جنگ ہے۔ اور اب اس پورے سلسلے کا آخر جو ہے وہ میں ایک کمال کے تجزیے پر لے کر آ رہا ہوں۔ اس پوری کہانی کا نچوڑ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ تجزیہ ایک ماہر ہیں، ایرانی ماہر ہیں، حامد رضا عزیزی، انہوں نے لکھا ہے، اور یہ کہ ایران کے اس نئے چہرے کے بارے میں انہوں نے ہمیں شناسائی دی ہے، ایک نیا انٹروڈکشن دیا ہے ایران کے نئے ڈاکٹرائن کا۔ عزیزی کہتے ہیں کہ ایران اب اپنی پوری فوجی سوچ بدل رہا ہے۔ پہلے ایران کی سوچ صرف دفاعی تھی، یعنی حملہ ہوگا تو جواب دیا جائے گا، لیکن اب ایران ایک نئی سوچ کی طرف جا رہا ہے جو جارحانہ نظریہ یعنی اوفینسو ڈاکٹرائن کہلاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھاتا ہوں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ایران اب حملے کا انتظار نہیں کرے گا، اگر اسے کوئی خطرہ نظر آیا تو وہ پہلے وار کرے گا، اور دوسرا حصہ ہے کہ اگر اس پر کوئی حملہ ہوا تو اس کا جواب دیا جائے گا، اصل حملے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا تاکہ دشمن کو حملے کی قیمت اتنی بھاری لگے کہ وہ آگے حملہ کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اور اس سوچ کے پیچھے
ایک دردناک سبق ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا پرانا دفاعی طریقہ اسے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے بچا نہیں سکا، اس لیے اب اسے اپنا طریقہ بدلنا پڑا۔ اور اس نئی سوچ کے ساتھ سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ایک نئے سیکرٹری ہیں محسن رضائی، انہوں نے اپنے ہمسایوں کو، انہوں نے اپنے دشمنوں کو ایک پیغام بھی دیا۔ اس نے کہا کہ جو ملک بھی ٹرمپ کی معاشی جنگ میں شامل ہوگا اس کے لیے ہم بھی جو ہے وہ رستہ تنگ کریں گے۔ اب ذرا آج کی پوری کہانی کو ایک ساتھ دیکھیے دوستو۔ ایک طرف ایک ایران جو خاموشی سے ایک مغربی ملک پر حملہ کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کی بجلی بند کر دیتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی حمایت آج خود اس کا دشمن تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں ان کو بھی مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے، اور جسے اس خطے کے ملک اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں مکہ معاہدے میں دوستو۔ تو صورتحال یہ آن پہنچی ہے کہ امریکہ نے خود بھی سمجھ لیا ہے کہ اسرائیل امریکہ کو لے ڈوبے گا۔ ٹرمپ ویسے تو آلموسٹ ڈوب ہی چکا ہے، لیکن اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ مزید اب نیتن یاہو کا ساتھ دینا اس کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی اس کے فائدے کی بات ہے دوستو۔ تو یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے ناظرین، اللہ نگہبان۔